वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल सब बस बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। दरवाजे पे दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ तो बीबी जान को अपना मुंतजिर पाया था। जी बीबी जान, आपने बुलाया था। अंदाज बेहद मुअद्दब था। इधर आओ, हमारे पास बैठो। उन्होंने बेड पे उसके लिए जगह बनाई और उसे बैठने का कहा तो मुतवासर कदम उठाता उनके करीब आकर बैठ गया। बीबी जान ने उसका हाथ अपने नरम नरम बूढ़े हाथों में लेकर थपकना शुरू कर दिया। अब क्या कुछ पढ़ना बाकी रह गया है? कितनी डिग्रियां लेकर मेरा शाह पुत्र डिग्रियां लेगा मेरा शाह पुत्र, वो बच्चों की तरह पुचकारते हुए पूछ रही थी। इस साल सीएसएस में कामयाबी हो जाए तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाऊंगा और किसी बेहतरीन जॉब को तरजीह दूंगा। आखिर कब तक यूं जिया जा सकता है? क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे भला क्या होगा? वो अपने आप पे मुस्कराया था। फिर नौकरी की क्या ज़रूरत है? बीबी जान, मुझे तो नौकरी की ही तो ज़रूरत है। तो ये बाप दादा की जायदाद किसके काम आएगी? बाबा दादा मेरे नाकाम नहीं आए तो उनकी जायदाद लेकर क्या करूँगा? उसके लफज लफज में शिकवत थे। बीबी जान देख कर रह गई। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता किसी लड़की को पसंद करता है? बीबी जान ने झंझला के सर झटका और अपने मतलब की बात पे आ गई। अंदाज में थोड़ा इश्तियाक और थोड़ा तजस्सुस था। क्यों? इसे तजुब सा हुआ था। तेरी शादी करना चाहती हूँ, तेरे पीर साईं भी कह रहे हैं। लेकिन बीबी जान, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता। देख विशेष शाह पुत्र, तू शाह तुझसे बड़ा है और पीर शाह उसकी शादी करना चाहता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि तू केर शाह और तेरी शादी की दो खुशियाँ इकट्ठी हो जाएं तो खुशी बढ़ जाएगी। कलाम शाह और क़याम शाह की बेटियों की इकट्ठी शादियाँ होंगी। बीबी जान पुरजोश अंदाज में बता रही थी, लेकिन उस संजीदगी की लपेट में था जो कि हमेशा ही रहता था। आई एम सॉरी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देख पुत्र, अगर हवेली में कोई भी लड़की पसंद है तो बता दो। वैसे मैं खरजीना तो पहले ही तलाल की संग है और शहरजाद के लिए बहरोज और निजरत कह रहे थे और अरमान खैर से तुझसे भी बड़ा है। और जरीना इमरान नो ब्रा अमाना जो भी पसंद है अभी बता दो ताकि तेरी बात भी पक्की कर दूं। कम से कम निशानी तो हो जाएगी तेरी। बीबी जान, आप क्यों नहीं समझ रही कि मुझे शादी नहीं करनी? वाइस्की से बोला। अंदाजा झंझलाया हुआ था। कोई शहरी लड़की पसंद है? बीबी जान ने सरा महतात से अंदाज में पूछा था। और मखतूम शाह उनकी इतनी अपनायत और मासूमियत पे नरम हो गया था। शहरी लड़की और देहाती लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क तो बस हमारी सोच में होता है। किसी को कमतर और किसी को बरतर बना देते हैं। लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा कुछ सोच रखा है। बस अभी शादी का इरादा नहीं है। अभी मैं अधूरा नामुकम्मल हूँ। मेरी ज़ात अधूरी है। कुछ हिस्से बिखरे हुए हैं, वो समेट लेने दीजिए, फिर ये काम भी कर लेंगे। उसका लहजा ठहरा सा सर्द मंजब झील सा लगने लगा था। बीबी जान खाक भी न समझी थी। फिर पीरशाह क्या कहूँ? उनसे कहें मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आप तो के लैला की शादी की तैयारी करें। वो कह के उठ गया था भी और बीबी जान मुकम्मल सी हो गई थी और वो उनकी खुशी में ख़त्म कर गया था। फिर बाद में पीर साईं ने खुद उसकी बात के लिए उसने तब भी इनकार करते जवाब में दिया था। और पीर साईं तो उसकी खुशी और उसकी रज़ा चाहते थे। जब वो उसकी बात के लिए खुशी और रज़ासी नहीं था तो रोज़ ज़बरदस्ती को तो वो सोच भी नहीं सकते थे। चनांचा तो कीरशाह और तलाल शाह की शादी के हंगामे जाग चुके थे। हवेली में मुद्दत बाद किसी शादी का हंगामा जागा था। सभी लोगों का जोश और खरोश देखने के काबिल था। इस हवेली में आखिरी शादी मोमना की हुई थी और शादी के फ़ौरन बाद वो अपने शौहर अहमद शाह के साथ इंग्लैंड जा बसी थी। और इतने अरसे में सिर्फ वो 2 मरतबा पाकिस्तान आए थे, वो भी सिर्फ मखतूम से मिलने के लिए। उन्हें अपने अजीज़ तरीन भाई का बेटा अपने भाई से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था। हफ्ते में कई मरतबा उसे फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करती थी रहती थी। अहमद शाह और उनके बच्चों को भी मखदूम से बहुत लगाव था। वो इतने चाहतों खामोश सा रह जाता था और अब तो वो लोग पूरी फैमिली समेत पाकिस्तान आ रहे थे। आखिर शादियों में शिरकत जो करना थी, इधर आओ, वो 2-3 सीढ़ियाँ तय कर चुका था। अब जब हकमाना अंदाज और तहकीर आमाज लहजे में पुकारा गया तो वो बिना मुड़े ही आवाज़ के मालिक को पहचान चुका था। और वो 2-3 सेकंड उसने न जाने क्या सोचा, फिर पलट कर किसी और राया की तरह उसकी खिदमत में पेश हो गया। वो सोफे पे बैठी थी। लाहौर कब जा रहे हो? उसके इस्तफसार पे मखदूम शाह ने नज़र उठा के उसको देखा, क्योंकि उसके इस्तफसार पे हैरत हुई। मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना शौक है। कोई और काम था? उसकी इफ्तिजाइया नज़रें देख कर मैं खुद से बोली थी। फ्राइडे को जाऊँगा। जवाब मुख्तसर था। गाड़ी की चाबी कहाँ है? जो मेरी जेब में। वो कुछ समझा नहीं। वो समझा। लाओ मुझे तो इनफैक्ट शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए हमें रोज़ाना इस्लामाबाद जाना होता है। जब सब मर्द हजरात सुबह सुबह अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल
نکل جاتے ہیں۔ بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ میری وہی گاڑیاں بھی پاپا سائیں نے اپنے شہر سے آنے والے دوستوں کو دے رکھی ہیں۔ اس نے بڑی شرافت اور سعادتمندی سے چابی دے دی تھی، فرائیڈے کو تمہیں تمہاری گاڑی مل جائے گی۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی ہے، اسے جانے کا اشارہ بھی کر چکی تھی۔ اس نے جانے سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کو بغور دیکھا جو اس کی نہیں، اس کے ماں باپ کی ذات سے بھی پر خچے اڑا کے رکھ دیتی تھی، اور اس لڑکی نے مکتوم کے دل کا ایسا کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس کے لفظوں کی نشتیں نہ لگے ہوں۔ اس کے دل کے کونے کونے سے وہ لہو رستا تھا، اور اس لہو میں اس کی آنکھیں اس قدر سرخ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ آج تک مکتوم شاہ کی نیندیں پوری نہیں ہوئی تھیں، وہ کبھی سو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی آنکھیں جلتی تھیں، ابھی بھی جل رہی تھیں، اور وہ شہرزاد کا غرور سراپا نگاہوں سے متوسم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بے خبر بیٹھی اس کی گاڑی کی چابی گھماتی، ٹی وی دیکھتے ہی میں مصروف تھی۔ باہر خواتین کی آوازوں کا شور اٹھا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ شاپنگ کر کے آ گئی ہے۔ مکتوم تیزی سے لاؤنج کے حدود سے باہر نکل گیا تھا، اور اب یہاں دھما چوکڑی مچنے والی تھی، کپڑے اور زیورات بکھرنے والے تھے۔ درائے اٹک کے پل سے گزرتے ہوئے شہرزاد نے سب سے پہلے وہ سی ڈی ڈیسک سے باہر پھینکی جس میں مکتوم شاہ کا بے حد فیورٹ گانا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا، پھر اس کا کالا لائٹر اٹھا لیا، بے حد سیاہ رنگ کا بہت نفیس اور سادہ سا لائٹر بھی اکثر اس کی مٹھی میں نظر آتا تھا۔ اس نے وہ بھی پانی کے وسیع ہوش کے حوالے کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی ناگوار اشیاء کو باہر چھالتی گئی تھی، اور ڈرائیو کرنے والا اس کا ماموں زاد کامران اسے روکتا رہ گیا۔ شہزاد نے اسے بطور خاص دوسرے گاؤں میں صرف ڈرائیو کو بنا کر بلایا تھا، کیونکہ حویلی والے سب مصروف تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی صبح سے شام تک اس کا ساتھ دے سکے تاکہ وہ سکون سے شاپنگ کرتی۔ یہ کیا کر رہی ہو، کسی کے پرس سے چیزیں یوں ضائع کرتے ہیں، سراسر بدتمیزی ہے۔ کامران کو برا لگا تھا۔ اس وقت یہ گاڑی میری ہے، اور اس میں میری پسند کی اشیاء رکھی جا سکتی ہیں، میں جیسے چاہوں اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہوں۔ تمہیں بھی وہ تنگ کر بولی۔ کامران اس سے 2-3 ماہ چھوٹا تھا، اس لیے بآسانی رعب جما لیتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم کسی سازش کے تحت مجھے اس طرح بلا رہی ہو، میں اپنی گاڑی بھی لا سکتا تھا۔ خیر سازش تو میں نے کوئی نہیں کی، بس جو میں سفر کرنے کی وادی ہوں، اس بیکار سا کا سفر عجیب لگتا ہے، اس لیے تمہاری کار کو اعزاز نہیں بخش دے سکتی۔ وہ بہت ہی اتنی فخر غرور سے کرتی تھی کہ سامنے والا جھلس کے رہ جاتا تھا۔ جیسا اعزاز تم مکتوم شاہ کی گاڑی کو بخش رہی ہو، میں باز آیا ایسے اعزاز سے۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، اور وہ یہ قدم کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، تم تو میرے بہت پیارے اچھے سے کزن ہو، تمہاری گاڑی کو نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے عنایت کا اظہار کیا تھا، تم کیا مکتوم شاہ تمہارے کزن نہیں ہے جو ایسے دشمنوں سے سلوک کر رہی ہے؟ کامران کا سوال اسے ایک قدم کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مکتوم شاہ میرا کزن نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ تو پھر تم اسے مکتوم شاہ کیوں کہتی ہو؟ کامران کے دوسرے سوال پہ چونک گئی تھی، وہ اسے مسکراتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ نکتہ بڑا اہم تھا، بڑے غور کا تھا۔ وہ 5 دن کا تھا جب ہماری حویلی آیا تھا، اور آج میں 25 سال ہو گئے ہیں ہماری حویلی میں رہتے ہوئے، اور ان 20-25 سال میں ہم نے اسے صرف اور صرف دیا ہے، یوں سمجھ لو کہ ایک خیرات دی ہے، اور اس خیرات میں یہ شاہ بھی شامل ہے، ورنہ خود اس کا کوئی حسب نسب نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ ایک بے بنیاد اور بے وجود انسان ہے، کیونکہ انسان کی بنیاد، انسان کا وجود اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی تفکر لے ہوا تھا۔ لیکن تمہارے بابا سائیں، میرے بابا سائیں دیوانے ہیں، بھائی کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے، ذات پات چال ڈھال چانچ پر رکھ سب کچھ بھول گئے تھے، اور ان کی ہی دیوانگی تھی کہ ایک عورت کی ایموشنل بلیک میلنگ پہ نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا کر گھر لے آئے، اور وہ عورت اپنے گلے کا توق ان کے گلے میں ڈال کر اللہ کو پیاری ہو گئی، اور نشانی کے طور پہ چند زیورات اور چچا خیام کے گلے کے چین تھما گئی۔ اب کیا پتہ کہ وہ چین انہوں نے اپنی بیوی کو دی تھی، یا پھر اس نام نہاد بیوی کو کہیں سے ملی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ وہ چین ان کی نکاح کا ثبوت ہو۔ اگر ثبوت دینا ہی تھا تو نکاح نامے کی اور زخل ہی نہ صحیح فوٹو کاپی ہی دکھا دیتی، کم از کم کا دل تو مطمئن ہو جاتا۔ وہ جل کے کہہ رہی تھی، شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ جب ایک انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے ساری زندگی میں جینے میں بھی جھوٹ بولتا ہوتے اس کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بھی اور اپنے رب کے بندوں سے بھی۔ کامران نے ایک اور پوائنٹ نکالا تھا، یہ تمہاری سوچ ہے نا، میری سوچ یہی کہتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں پہ پردہ رکھنے کے لیے آخری سانس لینے تک جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی اچھائی کا گراف نیچے آنا آئے۔ شہرزاد کو اس معاملے میں مطمئن کرنا یا پھر چپ کروانا بہت مشکل تھا، اس لیے کامران نے ماری کرنے کے بجائے سر جھٹکا اور گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے پارک کر دی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، اور اب اس کو شاپنگ کا اور کامران کے صبر آزما وقت کا دورانیہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ لائی تھی۔
जी, किससे मिलना है आपको? गेट पे बेल देने के बाद सेकंड बाद एक सूरत नज़र आई जो यकीनन घर की मुलाज़िम थी। वहीद का काज़मी से उसने बहुत सँभल के ये नाम लबों से निकाला था। ये नाम ही उसी की ज़िंदगी की वाहिद उम्मीद रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो चंद रोज़ पहले भी आया था, लेकिन वो यहाँ नहीं थे और वो चौकीदार ने बताया था कि चंद दिनों तक आने वाली हैं, इसलिए जो चौकीदार को अपना सेल नंबर दे गया था और जब वो आए तो इसे इत्तला कर दिया। फिर उनसे कहें कि राब्ता करें और आज इतने दिनों बाद वो खुद भी आ गया था। वो तो चले गए हैं साहब गए हैं साहब जी। क्या कहाँ चले गए हैं? उसे करंट छू गया था वापस अमेरिका। और कहाँ मुलाजिम को उसकी हालत पे हैरानी हुई थी, कब आए थे और कब गए हैं। उसके चेहरे पे मौत की सी हैरानी थी। 8 रोज़ पहले आए थे और कल चले गए। बेगम साहबा बहुत बीमार है, इसलिए रुक नहीं सके। और ओह मेरे अल्लाह, क्यों मेरी अजियत का दौरानिया तवील से तवील तर होता चला जा रहा है। उसने सर पर पकड़ लिया था। क्यों साहब जी, खैरियत तो थी? मुलाजिम को परेशानी होने लगी। वो चौकीदार और किधर से है? मैं अब उसे नंबर देकर गया था। उस चौकीदार पे ताव आया था। इधर है। 8 रोज़ पहले आए और चले गए। कल चले गए। बेगम साहिबा बहुत बीमार थीं, इसलिए रुक नहीं सके। ओह मेरे अल्लाह! क्यों मेरी अज़ीज़ का दौरानिया तवील से तवील तर होता जा रहा है। उसने सर पकड़ लिया। क्यों साहब जी, खैरियत तो थी? मुलाज़िम को परेशानी होने लगी। वो चौकीदार किधर है जिसे मैं उसे नंबर देके गया था? उस चौकीदार पे ताव आया था। इधर है साहब मकतूब के। कब आवाज़ उभरी वो तकमला के पलटा था। मैं तुम्हें नंबर देकर गया था। तुम्हें वहीद साहब आएँ तो मुझे बता देना फिर तुमने बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो तुमने मेरे साथ क्या धोखा किया है। खालसा पश्तो ज़ुबान में बोलता वो उसे पठान चौकीदार को निगल जाने के दर पे था। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। हमको माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गया। आपके नंबर कपड़े को जेब में धुल गया। चौकीदार उसकी शदीद गुस्से और इश्ताल की हालत देखकर हाथ जोड़ चुका था और वह मुठ्ठियां भींचकर अपने भपड़े हुए असाब कंट्रोल करने लगा। वो कभी भी इस तरह गुस्से में नहीं आता था, लेकिन ये मामला ही ऐसा था उससे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्द अज जल्द अपने बेकनारा ज़ात को किनारा देना चाहता था, अपने से ज़्यादा अपनी माँ की ज़ात को मुतबर करना चाहता था, जिसके लिए वहीद काज़मी से मिलना अजहद ज़रूरी था। बावजूद इसके लिए कि पीर साईं और दीगर अफराद को वहीद काज़मी की गवाही की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उनको उसकी माँ से कहे एक एक लफ्ज़ पे यकीन और एतबार था। वो उसकी माँ की सच्चाई और रिश्ते को दिल से मानते थे। जब भी आज तक वहीद काज़मी में खोजने और मिलने की ख़ास कोशिश नहीं की थी, मगर मकतूब शाह के लिए ये सब कुछ खोजना चाहना बहुत बेहद ज़रूरी हो चुका था। मुझे वहीद साहब का अमेरिका वाला कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं खुद रब्ता कर लूँगा। उसने कदम वापस मोड़ने से पहले कहा था। माफ़ी चाहता हूँ साहब जी, उन्होंने नंबर दिया है, देने से मना किया। हाँ, मैं एक बार उनसे पूछ लूँ फिर दे दूँगा। एक आप दोबारा आ जाइएगा। मुलाज़िम ने शर्मिंदगी से कहा। मकतूब शिकस्त खोरा कदमों से चलता गाड़ी तक आ गया था। गाड़ी में बैठा तो शिकस्तगी और एहसास और भर गया। उसकी गाड़ी पे हर चीज़ पे से खाली पड़ी थी। शहरज़ाद उसकी गाड़ी को बड़ी बेदर्दी से वीरान किया था और वह देखकर भी उसे कुछ न कह सका। अफ़सोस उसे अपनी चीज़ों के ज़ाया होने पे नहीं, शहरज़ाद की नफ़रत और तनफ़ुर से होना था। उसका जी चाह रहा था कि उसी गाड़ी समेत किसी पहाड़ी से गिरकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। नमाज़ पढ़ चुके हो? मीरा बीबी ने अंदर दाखिल होकर पूछा। वो नमाज़ पाबंदी से पढ़ता था और यह आदत उसे मीरा बीबी से ही हुई थी। नहीं, लफ़्ज़ तो उसने सिर्फ़ एक अदा किया था, लेकिन टूट-फूट हज़ारों जज़्बात में महसूस हो रही थी। हर जज़्बा, हर एहसास टूटा-बिखरा सा लग रहा था। मकतूम खैरियत तो है? बेटा क्या हुआ है? वो उसके करीब आ गई थी। उसने चेहरा मज़ीद झुका लिया। वो उसकी शिकस्ता हालत ना देख सकी। मैं क्या देख सके, मैं क्या पूछ रही हूँ? वो तशवीश से पूछ रही थी और थोड़ी सी देर में वो उनकी गोद में सर रख चुका था और मीरा बीबी ने उसके वजूद को देखा, जो चट्टानों सा मजबूत लेकिन अंदर से भर ही की रेत की मानिंद बिखर रहा था। मेरे लिए दुआ कीजिए तायम्मा, मैं बहुत बेसुकून हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सब्र चाहिए। वो गंभीर बोझल आवाज़ से कहता अंदर ही अंदर लर्ज़ रहा था। उसके बेसुकून थकी थकी आंखों से चंद बेआवाज़ आंसू फिसल कर उसके आगोश में जज़ब हो गए थे। वो अपने आप को काफ़ी हद तक काबू कर चुका था, वरना तो दहाड़े मार मार के रोने को दिल चाह रहा था। और मीरा बीबी उसके बालों में और कंधे पे हाथ फेरती खामोशी बैठी थी। बाहर हवेली के हाल कमरे में एक रौनक का समा था। रोज़ाना सारे कज़न्स इकट्ठे हो जाते थे और खूब हल्ला गुल्ला करते थे, लेकिन इस हल्ले गुल्ले में वो शरीक नहीं होता था, बल्कि वो तो आम हालात में भी अपने कमरे में ही होता था। सबके दरमियान बैठकर शहरजाद के और कभी निदरत चाची के तंज सहना काफ़ी दुश्वार हो जाता था, इसलिए खलवत नशीनी ही भला थी। किसी आंसू कुछ आंसर कुछ लफ्ज़ बहाकर वो कुछ ना कुछ रिलैक्स हुई हो गया था। तायम्मा हूँ बोलो। वो उसके ग्वाल उंगलियों से सवार रही थी, लेकिन उस बोलने से पहले ही दरवाज़ा ज़ोर से बजा और फिर ज़ोर से खुल भी गया। शहरजाद अंदर दाखिल हुई और फिर माँ
اور پھر زور سے کھل بھی گیا تھا۔ شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی اور پھر ماں بیٹے کا یہ سین دیکھ کر وہ جی جان سے جل گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے، ناک بھوں کے زاویے بھی بگڑ گئے تھے۔ تمہیں بڑے چچا نے میدان خانے میں بلایا ہے، یہ چونچلے بعد میں کروا لینا۔ وہ انگارے چباتی چلی گئی اور مکتوب نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ وہ تو پہلی بار دل سے یوں بے اختیار ہوا تھا کہ ایک ممتا کا سہارا ملتے ہی بکھر گیا تھا، اور نہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس لڑکی کی زبان کاٹ ڈالتی۔ نہ جانے کس بدبخت نے اسے پٹی پڑھائی ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی پہ بھونکا رہی تھی۔ نہیں تائی اماں، سب کو اپنی مرضی سے کہنے سننے کا حق ہوتا ہے، شاید وہ بھی غلط نہیں کہتی۔ آخر کچھ تو ایسا ہو جو میرا بس کرو مکتوم شاہ، کس ناہجار کی باتوں کو دل پہ لے رہے ہو؟ جاؤ جا کر۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی چلی گئی اور وہ بس کر دو مکتوم شاہ، کس ناہجاری باتوں کو دل پہ لے رہے ہو؟ جاؤ جا کر بات سنو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کوستی ہوئی باہر چلی گئی اور وہ سلیبریشن کو وہ سلیپر پہن کر باہر نکل گیا۔ دل کا کچھ غبار کم ہو چکا تھا۔ اسے لاہور آئے ہوئے ہفتے ہو چکا تھا۔ ان شادیوں کے فوراً بعد ہی اسے CSS کے پیپر میں دینا تھا، اس لیے وہ مکمل یکسوئی سے تیاری میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسے ہنگاموں میں حویلی میں رہ کر تیاری ہرگز نہ ہو پائے گی۔ لیکن اس ایک ہفتے میں میرا بی بی نے کئی بار اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ پیر صاحب کی اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ اس کا ارادہ مائیوں اور مہندی والے دن جانے کا تھا، مگر پیر صاحب کے اصرار پر اسے 3 روز پہلے ایسے واپسی کی راہ لینا پڑی، اور وہ ہمیشہ کی طرح سب کے درمیان جاتے ہوئے اپنے صبر برداشت کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج موسم خاصا خنک سا ہو رہا تھا، اور لاہور سے دیر سے نکلنے کی وجہ سے حویلی پہنچنے ہوئے کافی گہری شام رستے بچ گئی تھی، اور اس گہری شام کے رستوں کو ٹھنڈ بادلوں کے آنسو بھگو گئے تھے۔ اسلام آباد سے اس کے گاؤں تک بارش نے اسے بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ اس سفر کو تنہا ہونے کی وجہ سے سکون سے طے کر آیا تھا۔ اپنے انتظار میں میرا بی بی اور بی بی جان کے بے چینی کا بری طرح احساس تھا۔ اس سے اتنے پرخطر راستوں کے باوجود گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور سچ مچ وہ اتنی شدید سردی کے باوجود اندر روفی مین گیٹ کے پاس متفق سی کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی پارک کر کے بارش کے بوچھار سے بچتان تک آیا۔ بسم اللہ! انہوں نے اسے دیکھتے ہی خالصاً ماؤں والا جملہ بے ساختہ کہا، اور وہ ان کے جھک گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد ماتھے پہ پیار بھی کرتی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں، جس روز حویلی آتے ہو شہر سے جلدی نکلا کرو، اتنا سفر ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ آپ کیسی ہیں پیر صاحب اور بی بی جان کہاں ہیں؟ وہ ان کے ہمراہ میں اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حال کمرے میں سے ڈھولک کی آواز اور لڑکیوں کی واہی باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ میرا بی بی کے قدم حال کمرے کے باہر تھم گئے تھے۔ اندر جاؤ، انہوں نے اسے اشارہ کیا تھا۔ میں؟ ہاں تم، لیکن تائی ماں۔ ارے پگلے، اپنی ہی لڑکیوں میں کون سی غیروں کی ہے؟ وہ ان کے اصرار سے پہنچ گیا تھا، اسے لڑکیوں کے اس جنگل میں بھیج رہی تھی جس کی قیامت کے خزاں باہر تک نہ سنائی دے رہی تھی۔ اب کب تک کھڑے رہو گے اتنی سردی سے باہر؟ انہوں نے اسے دھکیل ہی دیا تھا، اور اندر پھوٹتے شگوفے اور شرارے یکدم تھم سے گئے تھے۔ ڈھولک پہ تھاپ لگانے والی شہرزاد کی ماموں زاد اور کامران کی بہن کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا تھا۔ سب یہ ایک ہی سرسری کی نظر ڈال کے پلٹنے والا تھا۔ جب نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی اور دوسری طرف بھی یہی حال تھا۔ پھپھو، اس کے لہجے سے خوشی کھنکی تھی۔ مکتوم میری جان! وہ والہانہ آگے بڑھی ہیں اور اس کے چورے وجود کو اپنی ممتا بھری آغوش میں سمانے کی کوشش کی تھی۔ اسے گلا لگا کر اس کے بالوں پہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اسے جب بھی دیکھتی تھی، خیام شاہ کا سراپا یکدم آنکھوں میں بس جاتا تھا۔ اس کے منہ بولتی تصویر تھی، وہی قدم اٹھا، وہی قد کا ہٹ، وہی رنگ و روپ، وہی نین نقوش، وہی لب و لہجہ۔ بس فرق تھا تو اتنا کہ خیام شاہ کے انداز ہر بات میں استحقاق ہوتا تھا، لیکن مکتوب شاہ پر ہر استحقاق سے خالی دستار نظر آتا تھا۔ دل کے ہاتھوں سے بے اختیار جذبات اور دلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگر وہ ذرا بہل جاتا تو خوش ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کوئی زہر احساس کے سمندر میں اتر کر پورے سمندر کو زہر کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت خوش تھا۔ لالا سائی، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، زرزش اور سہرش دونوں بیک وقت خفکی سے بولی تھی، کیونکہ وہ مومنہ پھپھو سے نظر اور دھیان ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ پھپھو، ان پاگلوں کو بھی لے آئیں۔ وہ ذرا خوشگوار موڈ میں نہیں انہیں تنگ کرنے لگا کے لیے بولا۔ وہ منہ پھلا کر گھورنے لگیں، پھر یکدم ہنستی ہوئی دونوں آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی تھیں، اور شہرزاد کے تمسخرانہ نگاہیں اس کی خوشی کو پھر سے نگل گئی تھیں۔ تمہیں تھیں ڈھولک پہ تھاپ پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میرا جی ماہیہ جانی، وے کیاڑے فصلاں دے لاکے ہٹ جانا جانی، اسے کوئی نئی فصلاں دے، میرا جی ماہیہ جانی، وے کیاڑا تھوں ماں دے
لا کے ٹر جانا جانی ہے کوئی کم نہیں قومات مکتوب ان چیزوں سے انجان اور بے خبر ہونے کے باوجود اصل نسل اور قوم و ذات پات کے تانے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ مل کر جان پوچھ کر اس کی موجودگی پہ میں یہ ٹپے گائے تھے جو کہ خالص پنجابی معلوم ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شہرزاد تو اپنا کام نکال چکی تھی۔ وہ اس کے طنزیہ تمسخرانہ نظریں دیکھ چکا تھا۔ میرا جی ماہیا جانی دے کیا کنڈیاں دے، ابھی وہ کوئی اور تیر چھوڑنے والی تھی، مکتوب پلٹ کر باہر نکل گیا اور وہ اپنی فتح مندی پہ اکیلی ہی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اسے مکتوب شاہ کی خوشی کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ وہ باقی کا وقت بھی مومنہ پھوپھو کے پاس کمرے میں بیٹھا رہا، مگر وہ پہلے سے ہی ایسی خوشی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سینے میں جلن کا احساس ہو رہا تھا، اور جلن ایسی جس کا مرہم نہیں مل رہا تھا۔ پھول کہاں ہیں؟ اس نے حال کمرے میں رکھی مہندی کی پلیٹوں کو دیکھ کر کہا، کیونکہ ابھی تک سارے فنکشن کی تیاری میں صرف پھول نظر نہیں آیا تھا، باقی سب کچھ موجود تھا۔ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھی۔ مکتوب لالا کہہ رہے تھے کہ اب اسے 15 منٹ تک پھول بھی پہنچ جائیں گے، تم یوں کرو ایک بار پھر ان کو یاد دہانی کروا دو۔ عمران نے پاس سے گزرتے اطلاع فراہم کی تھی، اور یہ آپ کے مکتوب لالا ملیں گے کہاں؟ اس نے صاف طنز کیا تھا، اپنے بیڈ روم کے سوا اور کوئی جانے پناہ ہے؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح زور سے دروازہ اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہو کر احساس ہوا کہ کسی بھی مرد کے کمرے میں عورت کو اور کسی بھی عورت کے کمرے میں مرد کو یوں بے دھڑک بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ وہ پہلی بار مکتوب کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور جھجک بھی آڑے آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے رخ موڑ کر شرٹ اٹھا چکا تھا اور وہ بھی مہندی کے فنکشن میں شریک ہونے کے لیے ہی تیار ہو رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ اور شرٹ کے بٹن گریبان تک بند کر کے اسے کی طرف پلٹا تھا۔ وہ ابھی تک پھول نہیں آئے۔ پھول حویلی کے مردان خانے میں رکھے ہیں، وہ آدمی دے گیا ہے، آپ ملازم کو بھیج کر منگوا لیں۔ اور شہزاد اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے اتنی شرمندگی اٹھائی، ذرا صبر کر لیتی تو نظر تو نیچے نہ ہوتی، پھول تو آ ہی جانے تھے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور آئندہ ایسا کوئی دل دکھانے توبہ کا توبہ کر لی۔ پھر خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ خزینہ اور طلال ایک ہی گھڑے کی مچھلیاں تھے، جبکہ توقیر شاہ اکیلے تھے۔ ان کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ان کی خالہ کی بیٹی سے ہو رہی تھی، جس کے ساتھ وہ بچپن سے منسوب تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ شہرزاد خزینہ اور سرجش بیگ وقت اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ وہی بلو اور رائل بلو کمبینیشن کی انتہائی قیمتی اور نفیس ڈریس میں ملبوس ہلکے سے میک اپ کا ٹچ دیے گئے، وہ گھنے کنگھر بالوں کے ساتھ کچھ اور ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقوش اور سیاہ چمکدار گردن کا احاطہ کیے رکھنے والے بال سادگی میں بھی پناہ دلکش لگتے تھے، لیکن آج تو ان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے ارغمان لالا بھی شادی کی ضد آج ہی کر بیٹھیں گے۔ خزینہ اور طلال کی شادی کل تھی، اس لیے اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر آج بارات میں شریک ہو رہی تھی، کیونکہ گھر پہ تنہا رہنے کی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی تو کیر شاہ کی شادی کا ہلا گلا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے شادی کی ضد تو بعد میں کریں گی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، یہ بے ہوش ہوں گے۔ ویسے ارغمان لالا کے ساتھ اس چوپڑ بس کرو بھی، ایسی اوٹ پٹانگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے رشتے داریاں بنانے کی مجھے چڑ ہوتی ہے۔ شہرزاد کو خواہ مخواہ ارغمان شاہ کے ساتھ نبھتی ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ بات بڑوں کے درمیان تھی اور ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ خیر تم جاؤ، ہم آ جاتے ہیں۔ خزینہ اور سرجش کمروں کی طرف چلی گئیں اور شہزاد بھی راہداری کا کونا مڑ گئی، لیکن اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مکتوب شاہ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کا نازک گدا بازو تھام کر اسے زمین بوس ہونے سے بچا گیا تھا۔ شہرزاد کو زیادہ تکلیف ناک کی چوٹ سے ہوئی تھی۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر غصہ تو کیا آیا تھا، لیکن مکتوب شاہ کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ کی مضبوط گرفت سے اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلا دینے والی برف جمی ہوئی تھی۔ شہرزاد نے بھی کبھی برف میں آگ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج وہ مکتوب شاہ کی آنکھوں میں برف اور آگ کو ایک ساتھ دیکھ رہی تھی، اور وہ ایسے ایک طرف دھکیل کر دوسری سمیت چلا گیا تھا۔ شہری کیا ہوا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بیرا شاہ اور نمیر شاہ وہاں سے گزرے تھے اور اس کے منہ میں ہاتھ دیکھ کر پریشانی ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی ناک سے خون بہتا ہوا نظر آیا۔ اوہ نو، یہ کیا ہوا؟ بیرا شاہ نے فوراً رومال نکال کر اس کی سمت بڑھایا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان چاروں کو ہی بہن سے بہت پیار تھا۔ بیرا شاہ اور نمیر شاہ جڑواں تھے اور دونوں ہی تریم کے سلسلے میں امریکہ ہوتے تھے۔ ابھی بھی اپنے ساتھ بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ندرت چاچی پاس سے گزری تو انہیں دیکھ کر ٹھہر گئیں۔ شہری کو چوٹ آئی ہے، وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے، اور باہر سرجش اور مومنہ پھوپھو مکتوب سے اس کی قمیض پہ لگے لپسٹک کے نشان کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ پھوپھو مجھے ایسی ویسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسی ویسی چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ سرجش تنگ ہو گئی تھی۔ اس چیز کو استعمال کرنے والی ہے۔ وہ لپسٹک کے داغ کی طرف اشارہ کر کے باہر نکل گیا تھا اور دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی تھیں۔
اور بار بار لوگوں کے استفسار اور ذومانی باتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے کپڑے ہی چینج کرایا تھا۔ کپڑے تو شہزاد کو بھی چینج کرنا پڑے تھے کیونکہ ان پہ خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ لڑکیوں کا کافی افسوس ہوا تھا اس کے نقصان پہ۔ شادیوں کے ہنگامے سر پڑے تو زندگی معمول میں پہ آتی چلے گی۔ مکتوب سی ایس ایس کے ایگزامز مزے سے دے چکا تھا اور اب مکمل طور پہ فارغ تھا۔ اس کا پہلا مشن وحید کاظمی اور سے ملاقات کا تھا جو اس کے لیے امریکہ دریافت سے کم نہیں تھا، لیکن یہی امریکہ سے اسے مکھن میں سے بال کی طرح دریافت ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ سے اپنی گاڑی نکال رہا تھا جب گاڑی پچھلی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی، اور وہ غلطی بھی پیچھے والے ڈرائیور کی تھی جو اگلی گاڑی کے بیک ہوتے دیکھ کر بھی گاڑی آگے لا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، یہی دیکھنے کے لیے وہ گاڑی سے اترا اور گاڑی پہ ڈینٹ پڑ گیا تھا۔ وہ تلملا کے دوسری گاڑی کے ڈرائیور کے پاس آیا۔ آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا رہے؟ لہجہ سخت تھا لیکن سامنے نظر پڑتے ہی ساری سختی ہوا ہو گئی۔ دوسرے عورت دونوں کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وحید قاسمی کی نگاہیں اس کے خدوخال سے الجھ گئی تھی۔ آپ وحید انکل؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا، زبان بے ربط ہو گئی تھی۔ تم خیام شاہ کے بیٹے ہو؟ وہ بھی گاڑی سے اتر آئے تھے۔ مکتوم نے ان کو تصویروں میں خیام شاہ کے ساتھ دیکھا تھا اور دھندلی سی شناخت ہوئی تھی۔ یہی حال وحید کاظمی کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی خیام شاہ کے نین نقوش اور ذرا مشکل سے کھوجتے اور پھر دونوں ہی بڑے خوشی اور گرمجوشی بغل گھیر ہو گئے تھے۔ وحید کاظمی نے باقاعدہ اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہوئی تھی۔ مکتوم جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے فیروز شاہ نے پکارا تھا، چچا سائیں وحید انکل۔ وحید کاظمی، اس نے لپک کر بے ربط سے الفاظ میں کہا، اور گاڑی سے اترتے فیروز شاہ وحید کاظمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بہت سال پہلے وحید کاظمی خیام کے ساتھ چند روز گاؤں میں گزارنے آیا تھا اور خیام نے اپنے اکلوتے دوست کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ یوں سارے بھائیوں سے جان پہچان ہوئی تھی، اور اب اتنے سال بعد امیر اور خیام کی دوستی کا کالج میں پہلے دن ہی ہو گئی تھی۔ شاید یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی کہ ہمیں اجنبیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہم 2-4 دنوں میں ہی بے تکلف ہو گئے تھے، اور یہ ہماری بے تکلفی ہی تھی کہ میں اسے اپنی منگیتر کی باتیں سنانے لگا۔ وہ میری باتیں دلچسپی سے سنتا تھا کیونکہ اس نے خود کبھی کسی کی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا، لیکن ہمارے سب سے کم عمر اور کم گوشی کلاس فیلوز روحانہ مجید اسے ایسی بھائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ وہ روحانہ مجید حجاب کہتی تھی اور وہ اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا تھا، لیکن جب اسے اپنانے کی خواہش ہوئی تو اپنے قبیلے رسولوں کو سوچ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ روحانہ میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ کیوں؟ مجھے اس کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ بابا سائیں اور لالا سائیں میرا سر کاٹ دیں گے۔ خاندان سے باہر کی عورت لانا، وہ بھی شہر سے، توبہ! کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں قطعیت ہوتی تھی۔ یار، وہ لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مان جائیں گے، میں نے سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار اپنے اصولوں اور رسم و رواج سے کرتے ہیں۔ وہ بھی ابھی بھی انکاری تھا۔ ویسے میں نے تو سنا ہے یہ قبائلی لوگ بیٹوں کے معاملے میں بڑے آزاد خیال اور بیٹیوں کے معاملے میں بڑے سخت اور تنگ نظر ہوتے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ میرا ڈر بھانپ گیا تھا، اسی لیے ہنس پڑا۔ یار، لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ورنہ اپنی ناک اور پگڑا اونچا رکھنے کے لیے بیٹی اور بیٹے دونوں کو چھڑی تلے رکھنے کے ایسے گریز نہیں کرتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ رات بھر اس نے میرا سر کھائے رکھا اور صبح تک میں زچ ہو چکا تھا۔ اسے مختلف آئیڈیاز بھی دے گئے مگر وہ کسی طور نہ مانا، لیکن اگلے 2 روز تک معاملہ بالکل ہی الٹ ہو جائے گا میں اندازہ نہیں تھا۔ روحانہ مجید کالج سے غائب تھی۔ میں نے اس کے کہنے پہ خفیہ انداز میں ایک لڑکی سے اس کی غیر حاضری کا پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک والدہ محترمہ کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ روحانہ کی والدہ تو پہلے ہی حیات نہیں تھی۔ اب باپ کی حالت اسے پاگل کر گئی تھی۔ ہم ہمت کر کے عیادت کے لیے چلے گئے اور پھر مسلسل 5 روز خیام نے مجید نیاسی کی خوب خدمت کی۔ روحانہ کا اور کوئی بہن بھائی اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس کے اکیلے پن میں خیام کا سہارا پا کر مضبوط ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ 2 سال سے خیام شاہ کی خاموشی محبت کو محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 3-4 دنوں میں ہی وہ اسے اپنے قریب سمجھنے لگی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ کے 2 ہفتے بعد مجید نیازی کی موت اسے توڑ گئی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگا کہ خیام کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، عمر بھر کا ساتھ، اور پھر میرے مشورے اور اصرار پہ اس کی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دل سے ایسا نہیں چاہتا تھا مگر گھر والوں کو سوچ کر رک جاتا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ دل تیرا ہے، زندگی تیری ہے، فیصلہ بھی تیرا ہونا چاہیے تو وہ کچھ بہل سا گیا تھا، اور ایک شب دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن اس کا شوق کبھی پورے کیے تھے۔ روحانہ کے لیے زیورات اور عروسی لباس خریدا۔ میں نے
اپنا فلیٹ ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا، کیونکہ روحانہ کے والد صاحب کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور اب وہ مکان چھوڑنا تھا، اس لیے وہ دلہن کو اپنے شہر والے بنگلے میں ہی بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا، کہیں بابا سائیں اور لالا سائیں چھاپا نہ مار دیں یا پھر ملازم کچھ اگل نہ دے۔ اسی ڈر سے وہ دلہن کو میرے فلیٹ میں لے گیا۔ چند روز روحانہ کو یوں ہی رکھنے کا ارادہ رکھا، کیونکہ وہ اسے کے لیے کوئی فلیٹ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی فلیٹ تو نہ ملا۔ البتہ ہاسٹل میں کمرہ مل گیا۔ روحانہ ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گاؤں چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی بھابھیوں اور بہن کے ذریعے ماں باپ کا روحانہ کے لیے موم کر لے گا، لیکن حویلی جا کر پتہ چلا کہ بھابھی میکے ہو گئی ہوئی ہیں اور بہن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ وہ شہر آنے جانے کے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس نے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس آ گیا، لیکن واپس آ کر یہ بتایا تھا کہ بابا سائن میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو شاید دوسری پارٹی کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے زندگی میں پہلی بار اپنے فیصلے سے انحراف ہونے کی وجہ سے وہ بھپڑے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے تک ان سے بھی بات کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہٰذا فی الحال چپ ہی بہتر ہے۔ اسی دوران کچھ مہینے گزر گئے، لیکن جیسے ہی روحانہ کی پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ روحانہ بھابھی اور میں پریشان ہو گئے، کیوں تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے؟ ارے یار، مجھے بچے میری جان ہے، میں لالا سائی کے بچوں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ تو اپنا جگر گوشہ ہے، اپنے سینے پہ یہ کھیلے گا، لیکن یار ڈرتا ہوں کہیں بابا سائی اور لالا سائی میرا سینہ اس قابل ہی نہ چھوڑے کہ بکواس نہ کیا کرو۔ جاؤ کل میں ہی حویلی کے حالات دیکھو اور بھابھی وغیرہ سے بات کرو۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور وہ اگلے ہی روز حویلی چلا گیا۔ ان دونوں مخالف پارٹی کے ساتھ آپ کے حالات کافی خراب تھے اور انہی دنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کینیڈا چاہتا تھا۔ اچانک ہی ہمارے ٹکٹ کنفرم ہو کر آ گئی۔ یوں بہت جلد مجھے پاکستان کو الوداع کہہ دینا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی روحانہ بھابھی کی طبیعت خراب ہوگی، انہیں سردی لگ گئی اور مجھے ان کی دوران بھی بلایا۔ میں نے فوراً حویلی فون کیا اور خیام کو واپس بلا لیا۔ خیریت ہے؟ اس کے متفکر الجھی پریشان سی حالت دیکھ کر میں نے قریب بیٹھ گیا اور راہداری میں رکھے بیچ پہ بیٹھ کے بابا سائیں اور لالا سائیں میں نے شمشاہ کو فیصلہ سنایا ہے کہ مخالف پارٹی کو خون بہا میں اپنی بیٹی دے دیں، لیکن شمشاد خان کسی بھی صورت میں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیوں خون بہا نہیں دینا چاہتا جبکہ اس کے بیٹے سے قتل بھی ہوا ہے؟ میں مسئلہ جانتا تھا، ہو سکتا ہے اسے اپنی بیٹی بہت پیاری ہو، بہت لاڈلی ہو۔ تم جانتے ہو اپنی پیاری اور لاڈلی چیز کسی دوست کو دینے کا دل نہیں چاہتا، یہ تو پھر دشمن کو دینے کی بات ہے۔ اسے شمشاد خان کا احساس سب سے زیادہ تھا، وہی تم یقین نہیں کرو گے، جب سے مجھے باپ بننے کا احساس ہوا ہے میں کتنا خوش اور احساس ہو گیا ہوں۔ ہر ماں باپ اور اولاد کے جذبات کی سمجھ آ گئی ہے، اور سچ پوچھوں تو میں لالا سائیں اور بابا سائی کے اس سنگ دلانہ فیصلے سے ذرا خوش نہیں ہوں، لیکن جو کچھ حالات میں ہے ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ میں بھی متفکر ہو چکا تھا۔ اندر روحانہ بھابھی ہوش میں آ چکی تھی۔ جو کچھ ہوگا میں تمہیں صبح بتاؤں گا، وہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ رات کو ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا اور بیڈ ریسٹ بتا دیا۔ ان کو دوبارہ ہاسٹل چھوڑ کر وارڈن کو بھاری رقم دے کر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور اس کے بنگلے پہ آ گیا۔ میں اپنا سارا بینک بیلنس تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور یہ روحانہ کے کچھ زیورات بھی تمہارے لاکر میں رکھوا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے تم نے جو بنگلہ مجھے دکھایا تھا میں وہ خریدنا چاہتا ہوں آج اور ابھی۔ اس نے اپنا لاکر کھول کر سب کچھ میرے سامنے رکھ دیا اور میرے حالات عجیب سے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو قاسمی، میرے لالا سائیں کو میرا اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں میں انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، ان کی پشت خالی کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں تو انہیں ابھی تک صرف اس لیے سمجھاتا رہا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا معاملہ ہے، کبھی کبھی بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بات کا انا کا مسئلہ بنائے ہیں، لیکن وہ نہیں ماننے۔ بہرحال میں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے مجھے کل ہی واپس گاؤں جانا ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں کب گولہ باری شروع ہو جائے اور کب قضا آ جائے۔ ہمارے علاقے میں زندگیوں کے کھیل ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارا کیا بنتا ہے۔ بہرحال اپنے بیوی بچوں کے تحفظ کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ معاملہ سلجھ گیا تو آ جاؤں گا، تم سب کچھ لے لوں گا۔ اگر نہ آ سکا تم یہ امانتیں میری بیوی بچے تک پہنچا دینا، لیکن یاد رکھنا یہ امانتیں یا تو روحانہ کو دینی ہے یا پھر میرے بچے کو۔ اوکے؟ اس نے بریف کیس میں میرے سامنے رکھ دیا اور پھر ایک دن کے اندر اس نے ہزاروں کام نپٹا ڈالے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، اتنی زیور اور روپے آئے کہاں سے؟ میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا، وہ ہنستے مجبور ہو گیا۔ پیدائشی اور جدی بشتی رئیس زادہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچ نہیں ہوں۔ جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ میری جیب خرچ ہو۔ وہ اپنی سمجھداری پہ کالر کھڑے کر رہا تھا اور مجھے اس کی یہ سمجھداری بہت اچھی لگی تھی۔ لیکن خیام، یہ سب کچھ تم روحانہ بھابھی کے حوالے بھی تو کر سکتے ہو۔ میں نے بالآخر کہہ ہی دیا، یقیناً کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل اور بہادر نہیں سمجھتی۔ ہاسٹل میں کافی بور ہو چکی ہے اور بنگلے کی تعمیر کا کام تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، بہت جلد اسے وہاں شفٹ کر دیں گے۔ اور ہاں تم ذرا
ذرا جلدی پاکستان کا چکر لگانا۔ ایئرپورٹ تک وہ مجھ سے سی آف کرنے آیا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ مجھ سے سی آف کرنے کے بعد ہاسٹل آ گیا تھا۔ ہم گیا تھا روحانہ بھابھی سے ملنے، وہ پھول اور گفٹ لے کر گیا تھا۔ کل سے ذرا بہتر ہو چکی تھی اور گاؤں جانے سے پہلے وہ انہیں ابھی کچھ تاکیدیں کر کے گیا تھا اور اپنے والیٹ سے 50,000 کی رقم بھی دے کر گیا تھا، یعنی وہ گاؤں جانے سے پہلے اپنی ہر چیز کیا دے کر گیا تھا، حتیٰ کہ اپنے گلے کی چین بھی ان کے پہنا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے آخری کال میں بتائی تھیں۔ اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہو سکا ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے۔ پیر سائیں اور احمد شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، خود وحید کاظمی کے آنسو بھی رخساروں پہ پھسل چکے تھے۔ مردان خانے میں مکمل سکوت تھا۔ حویلی کے تمام مرد اندر موجود تھے اور خیام شاہ کے دوست کی باتیں سننے کے لیے مردان خانے کی جالی کے ساتھ کھڑی عورتیں بھی رو پڑی تھیں، اور شہرزاد جو مکتوب کی اصلیت جاننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، اس کی اصلیت جان کر دم بخود ہو رہ گئی تھی۔ بیٹا میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہارے مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ تمہاری امانتیں جلدی نہیں لوٹا سکا مگر ان کی حفاظت اپنے مال سے بھی زیادہ کی ہے۔ وحید کاظمی مکتوب سے درخواست کر رہا تھا جو پتھر کے مجسمے کی طرح ساخت بیٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں یہاں سے جاتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ان لوگوں کو میرا بوجھ اٹھانا پڑ گیا۔ میری ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا، وہ 2 سال اس تکلیف میں گزر گئے۔ انڈیا سے علاج کروانا پڑا۔ 5 سال بعد پاکستان آیا اور سب سے پہلے روحانہ بھابھی سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ خیام کی زندگی کی امید تو میں 5 سال پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھ سے رابطہ ضرور کرتا۔ ہاسٹل گیا تو پتہ چلا کہ وارڈن نے روحانہ بھابھی کو وہ اب نہ جانے وہ کہاں تھے، البتہ وارڈن کے خیال میں وہ اپنے سسرال چلی گئی تھیں، اور یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر تسلی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 سال بعد میں واپس آیا اور یہاں حویلی میں ابھی آیا مختوم کے بارے میں پتہ چلا تو بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن روحانہ بھابھی کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس روز آپ سب لوگ کسی شادی میں شرکت کے لیے پشاور گئے تھے، مجھے مایوس لوٹنا پڑا، تب اس سے اب تک میری بیوی بیمار ہے، جس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ بچوں کو دیکھ بھال، کاروبار کی دیکھ بھال، بیوی کا علاج وغیرہ، اس لیے اتنی تاخیر ہوئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نام ہو رہے تھے اور مکتوب کے تاثرات ہنوز پتھر تھے۔ یہ تمہارے ماں باپ کے نکاح نامہ، یہ نکاح کے دن کی تصویریں، یہ کاغذات، لیکن مکتوم کے پتھر مجسمے میں جان پڑ گئی تھی، اسے صرف تصویریں اور نکاح نامہ دکھائی دے رہا تھا اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ یہ خیام کی پرسنل ڈائری ہیں اور یہ تمہارے بنگلے کے پیپرز ہیں۔ جب اس نے یہ بنگلہ خریدا تھا تب تکمیل کے آخری مراحل میں تھا۔ اب یہ ایک مکمل تیار شدہ بنگلہ ہے۔ میں جب بھی پاکستان آتا رہا ہوں بنگلے کے دیکھ کر بحال ضرور کرواتا تھا اور ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا۔ اب تم مالک ہو، جاؤ جو چاہو کر سکتے ہو۔ وحید کاظمی اسے سب کچھ مکمل تفصیل سے بتا رہے تھے اور مکتوب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا تھا اور باہر کان لگائے کھڑی عورتوں کے سنگ شہرزاد جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ مکتوم کو آئینہ دکھاتے دکھاتے خود آئینہ دیکھ بیٹھی تھی کہ مکتوم کے باپ نے، اس کے باپ پیر سائیں، یہ جان وار دی تھی۔ الٹا وہ لوگ مکتوم کے مقروض نکلے تھے، حساب کتاب کرنے بیٹھے تھے اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اور آج ایک بار پھر خیام شاہ کے جواں مرگ پہ حویلی کی ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی، ہر دل میں درد نئے سرے سے اتر گیا تھا۔ اے خاموش خلاق کے مالک، تیری قسم بزمِ جہاں میں تجھ سے زیادہ تنہا ہوں، ریزہ ریزہ ٹوٹ چکا ہوں، اندر سے گھر سے باہر گردن تان کے چلتا ہوں۔ مکتوب شاہ پچھلے 5 روز سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد اور پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے نہ جانے میں کیا اثر لیا تھا کہ اسی روز کے جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ مومنہ پھپھو، زرجش، سہرش، احمد شاہ، میرا بی بی، ہمرا، نویرہ، سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی قوت کو گو پائے جیسے گم ہو کر رہ گئی تھی۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ اس پہ کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم گواہ اور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان دونوں کی کیفیات کے حدودوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرتا وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائیں کو ہی بولنا پڑا تھا۔ ہم جانتے ہیں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں پھر بھی وہ کمی دور نہیں ہو سکتی، لیکن بیٹا ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائیں، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا، لہجہ سرد تھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے اور چپ تو حویلی کے تمام افراد بھی ہو چکے تھے، سب کی زبانیں بند ہو چکی تھی، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کا نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں جا اترے تھے، جن کو اب نکالا بھی جاتا تو بھی دل کی حالات چھلنی نہیں نظر آتے تھے۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے مکتوب تم یہ سب کچھ
मखतूम ये तुम ये सब क्या कह रहे हो, क्या हो कह रहे हो, इसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है, तुम्हारी ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और मैं हमेशा के लिए नहीं चारा पीटता। ये हवेली, ये गांव, ये कबीला मेरे बाप की आबाई और विरासत में है, विरासत है। मेरे बाबा ने अगर मौत से डर के शहर का रुख नहीं किया हो तो मैं भी ऐसा कुछ करने का नहीं सोच सकता। उसने उन्हें रोक दिया था और उन्हें उसकी बात से इत्मीनान हो गया था। वापस कब आओगे? जब आपने हुक्म किया। उसने हमेशा की तरह साथ तमंदी से उनका मान रख लिया था। वो बहुत खुश हुए थे और मकतूब शाह उससे इजाज़त लेकर लाहौर चला गया था। अब उसे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, अपना मुस्तकबिल सोचना था। तो ये था आज के। आगाही के मुख्तलिफ रूप होते हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कभी कभी इंसान किसी चीज़ की आगाही से ज़ाब में आ जाता है और को सोचता है इस आगाही से बेखबरी थी भली थी। आगाही से क्या बाबा बेकरारी, उसी बेकरारी पछतावा ही पछतावा। और कभी कभी यही आगाही हमारे लिए राहत बन जाती है, जान बन जाती है और लम्हे ब लम्हे शऊर में उतरी है तो सुकून दे जाती है। दिल और दिमाग सरशार हो जाते हैं। तब लफ्ज़ आगाही भी बड़ा दिलकश लगता है। लेकिन कभी कभार इंसान के लिए यही आगाही बिल्कुल खाली बन के लेकर आती है। इंसान सब कुछ जाने बूझने के बाद भी खाली रह जाता है और ये ना अज़ाब मिलता है ना राहत जान, बस फ़कत खालीपन होता है और इंसान होता है। यही तीसरे रूप की आगाही मखदूम शाह के दिल को दिमाग पर सबद हो गई थी। वो अभी भी खाली था, बिल्कुल जामद, बस एक ही मुकाम पे ठहरा हुआ, हर सर्द गर्म से बेस बहरा, हर एहसास से दूर ही, हर जज्बे से परे, जैसे किसी और की ज़िंदगी जी रहा हो और उस ज़िंदगी से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं ना हो। बस जीने की जिम्मेदारी निभाना थी और बस जैसे तैसे निभा रहा था। अगरचे उसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पोस्ट ऑफर थी, लेकिन उसने ये ऑफ़र मुस्तरद कर डाली थी। चंद प्राइवेट इदारों ने भी उसकी जहानत के लिए अपने दर खोले थे, लेकिन उसने ये दर भी बंद कर दिए थे। दिमाग ठिकाने पे तो है, ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों ही अपने कैरियर तबाह कर रहे हो। तो कीर हो रहे थे तो सारी तफसील जानने के बाद हैरत से चला उठे। तो वो न जाने क्या क्या बोलते रहे और वो अपनी खामोशी से सुनता रहा। जब वो खामोश हुए तो आजकी से बोल बैठा, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। इंतहाई मुख्तसर से इत्तला थी। क्या बिज़नेस? लेकिन वो CSS, वो किसी अच्छी पोस्ट पे काम करने का इरादा, ये क्या हुआ है? ये अचानक बिज़नेस का ख्याल क्या क्यों? तो कीर ने बैक वक़्त इतने सवाल ताकते जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मुझे किसी भी अच्छी पोस्ट से हासिल नहीं होगा। मैं बंद होकर रहूँगा, जबकि मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ जिसके लिए पाबंद नहीं। आज़ाद होना शर्त है और ये आज़ादी सिर्फ बिज़नेस में होती है, नौकरी और अहदों में नहीं होती। लेकिन अचानक में तुम्हारा इरादा क्यों बदला? तो कीर ने उसकी बात काट दी। क्योंकि ये मेरे बाबा का ख्वाब है। वो कुर्सी से खड़ा हो गया तो कीर की आंखों में अभी भी उलझन थी। बाबा का ख्वाब क्या मतलब? तो कीर के सवाल पे उसने ख्याम शाह की डायरी उठाकर सामने की थी और वो समझ गई थी। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरे बाबा ने मेरे लिए इतना कुछ तो ज़रूर छोड़ा है कि मैं इस वक्त किसी भी कंपनी में 25% का हिस्सेदार बन सकता हूँ। तो ये था आज के नंबर का सेकंड पार्ट का। एंड कैसा लगा आप सबको ये नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और आंसर प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।